बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, तुर्की में फौजी बगावत को नाकाम हुए 1 साल पूरा हो चुका है। तुर्क कौम पिछले 2 दिनों से जश्न मना रही है। इस जश्न में मियां नवाज शरीफ के लिए बेशुमार लेसन्स पोशीदा हैं। मियां साहब को यह जानना होगा कि तुर्की की बगावत क्यों नाकाम हुई थी। नाकामी की पहली वजह तैयब अर्दगान की परफॉर्मेंस थी। अर्दगान ने जीडीपी में 64% और इकोनॉमिक ग्रोथ में 43% इजाफा किया। अर्दगान ने आईएमएफ के सारे कर्जे अदा कर दिए। रिजर्व 26 बिलियन से 92 बिलियन डॉलर्स कर दिए। महंगाई में 23% कमी आई। हवाई अड्डे 26 से 50 हो गए। 13,500 किलोमीटर नई एक्सप्रेसवे बनी। फास्ट ट्रेन चलाएगी। पूरा रेलवे बदल दिया गया। बिजली, गैस और पानी पूरा कर दिया गया। तालीम और इलाज मुफ्त और आला कर दिया गया। यूनिवर्सिटियां 86 से 186 हो गई। और अर्दगान से पहले $1 में 222 लीरा आते थे। अर्दगान की परफॉर्मेंस से $2 लीरे के बराबर हो गया। दूसरी वजह पुलिस थी। अर्दगान ने पुलिस को आला ट्रेनिंग, फ्री हैंड, जदीद असला, गाड़ियां, बख्तरबंद, हेलीकॉप्टर और फौज से बेहतर फिटनेस दी। चुनांचे पुलिस ने डटकर फौज का मुकाबला किया। तीसरी वजह अपोजिशन का किरदार था। अपोजिशन अर्दगान की भरपूर मुखालफत के बावजूद जमहूरियत के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रही। चुनांचे फौज के अज़ाइम कामयाब ना हो सके। और चौथी वजह आवाम थे। आवाम को अपने लीडर पर यकीन था। लीडर ने आवाम को फोन पर बाहर निकलने का हुक्म दिया और लोग टैंकों के सामने लेट गए। 265 अफराद मारे गए और यूं ये बगावत नाकाम हो गई। मेरी वज़ीरों से दरख्वास्त है, मुल्क में साजिशें कल भी हो रही थीं, आज भी हो रही हैं और कल भी होती रहेंगी। आपको इन साजिशों से सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस बचा सकती है। आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर कोई आपको हटा नहीं सकता। और आपके अगर सारे दावे कागजी हैं तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकेगा। आप अगर आज भी अर्दगान की तरह आवाम को अपनी ढाल बनाना शुरू कर दें तो भी आप हर किस्म की साजिश से बच जाएंगे। वरना दूसरी सूरत में लोग हर साल आपसे निजात का दिन मनाया करेंगे। फैसला आप खुद कर लें। ख़वातीन, आज जीआईटी रिपोर्ट पर समाअत का पहला दिन था। पीटीआई, जमात इस्लामी और शेख रशीद ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। हुकूमती वकील कल दलाइल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट पर 28 एतराज़ात उठा दिए। हुकूमत ने इन एतराज़ात के लिए देर क्यों कर दी? और पीटीआई के वकील ने अदालत से वज़ीर-ए-आज़म की तलबी, नाहली और नैब में केस चलाने की दरख्वास्त कर दी। क्या ये तीनों मुतालबात पूरे हो सकते हैं? ये दोनों इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शहरयार खान आफरीदी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है और सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी के। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, आज आप पे भी बड़ा एतराज किया गया, दानियाल साहब की तरफ से एतराज किया गया कि आप आज कोट कूट पहन के क्यों वहां चले गए? सर, आपका तो केस ही नहीं था। अच्छा, ये हमारे ऊपर सिर्फ दानियाल साहब ने नहीं, आज कमाल की बात ये थी कि पीटीआई ने भी किया। मुझे तो सबसे पहले देखते हुए खाकवानी साहब ने कहा, भी आप क्या लेने आए, भी आप तो पिटिशनर भी नहीं है। और वही फिर दानियाल साहब भी, हम तकरीबन इकट्ठे ही बैठे थे। सबने कहा, मरियम औरंगजेब साहब ने कहा। और देखिए, बड़ा सिंपल खुलती है तो सारे लोग पहुंच नहीं, जाते हैं। बड़ा सिंपल ये है, हम ना किसी के एजेंडे पे ना किसी के कहने पे। देखिए, बड़ा सिंपल है। जब पीटीआई उस वक्त मांगती थी, 2014 में रिजाइन मांगती थी, हमने उस वक्त इनको कहा था कि आपके 6 मुतालबात दुरुस्त हैं, सिर्फ इनकी तरतीब दुरुस्त कर लें। वजीर आजम का इस्तीफा आखिर पे ले जाए। अगर वहां से होती है, धांधली साबित होती है, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं। जब ये पनामा के केस ध्यान में रखें कि जब से पनामा केस चला है, आपका स्टांस ये था कि इसमें मियां नवाज शरीफ निकल जाएंगे और इमरान खान इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। नहीं, अभी अचानक क्या हुआ कि आपने देखा कि ये ठीक है और हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए? हम उस वक्त भी ये एक हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था, आज फिर है। जब हमने तब तक, हम सुबह दोपहर शाम इस्तीफा नहीं मांग रहे, हमने तब इस्तीफा मांगा जब फैसला आया। और फैसला आया 2-3 से। हमने उस वक्त कहा कि अब आपके पास, आप कंट्रोवर्शियल हो गए। उससे पहले भी सर, कश्मीर के इलेक्शन में भी आपने नहीं, बिलावल साहब ने नहीं, वो कश्मीर सरजमीने कश्मीर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था, गो नवाज गो और चले जाए और गिरती दीवार को एक और धक्का दो। नहीं, वो देखिए, वो इलेक्शन था, उसमें इन्होंने भी बहुत कुछ कहा, हमने भी बहुत कुछ कहा। वो ज्यादा सीरियस नहीं, देखे ना, वो इलेक्शन था, उसमें इन्होंने भी कहा, हमने भी कहा इनको। ठीक है, चूंकि मुकाबला हमारा और इनका था, हमें भी पता था, इनको भी पता था कि पीटीआई वहां पे मुकाबले में नहीं।
ٹھیک ہے. سو اس بنیاد پر ہم نے آج کہا کہ کنٹروورشل ہو گئے. پھر اس کے بعد JIT کی رپورٹ آ گئی کہ 3 ججز نے جنہوں نے JIT پہ انحصار کیا تھا اس کی بھی جب آ گئی تو پھر آپ نے کہا کہ اب آپ کے رہنے کا کوئی جواب ایسا تو نہیں ہے کہ اب جب مٹھائی بانٹی جائے گی تو آپ بھی حصے دار ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا کوئی ہمارے مٹھائی بانٹنے یا نہ بانٹنے کا ایشو نہیں ہے. تو ویسے وجہ آپ کو پتا ہے، ویسے ایک سوالیہ نشان ہے، آپ کو پتا ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں چلتا رہا آپ عدالت نہیں گئے، اب جو کیس کا 3rd فیز شروع ہوا تو آپ عدالت ہمارا یہ تھا جب دیکھا نا مٹھائیاں تو پھر انہوں نے کھائی تھی نا JIT بننے پہ. انہوں نے بھی نہیں، انہوں نے پہلے گئے تھے پیچھے. نہیں دیکھیے انہوں نے پہلے افسوس کا اظہار کیا تھا. ٹھیک ہے، ہم آگے رہیں یا پیچھے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں دیکھیے نہیں، مٹھائیاں انہوں نے کھائی تھی. انہوں نے پہلا جو ان کا ریئیکشن آیا تھا مٹھائی کھانے کے بعد. اچھا ایک اور سوال کر کے ایک منٹ مجھے لیٹ می کمپلیٹ. ایک اور سوال کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان کا موقف درست ہے اور آپ کو عمران خان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے؟ اب نہیں، پیچھے آگے کا ایشو نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ پولیٹیکل پوزیشننگ آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. دوسرا میں تو ایک بات ان کو بھی کہتا ہوں کہ اگر ملک کا پرائم منسٹر کسی ایشو پہ جاتا ہے تو وہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہونا ہے. پھر سب کو سوچنا ہوگا، پھر اس سٹینڈرڈ پہ پورا اترنا پڑے گا. اور جو مولوی ہوتا ہے اس پہ زیادہ اعتراض اس لیے اٹھتا ہے اگر وہ غلطی کرتا ہے کہ وہ پریچر ہوتا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہو گیا. اس بنیاد پر حفیظ صاحب آپ کو کیا انسیکیورٹی کیا ہے سر اگر آج MQM آ جاتی ہے وہاں پہ اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی آ جاتی ہے اور آگے بھی جو ہیئرنگ سب چلتی ہیں ان سب میں ساری پارٹیز آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بالآخر ان سب نے آپ کا موقف تسلیم کر لیا، لیکن آپ انسیکیور فیل کر رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ چوہی صاحب. چوہی صاحب میرے خیال میں خاکوانی صاحب نے آن اے لائٹر نوٹ یہ بات کی ہو. ایسی بات اس لیے نہیں ہے کہ TORs کے دنوں سے لے کر اب تک ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کو ساتھ لینے کی کوشش کی ہے اور ہم نے اس چیز کو اپریشیٹ بھی کی ہے، اپلاڈ بھی کی ہے. اور ہم ساری اپوزیشن، ایون خان صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب شروع کے دنوں میں کہ ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم نے ایک وفد بھی بھیجا تھا. تو what I would emphasize on is کہ اپوزیشن کو یونائٹڈ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے یہ وہی اپوزیشن ہے جب دھرنے میں تمام میاں صاحب کے لیفٹ رائٹ کھڑی تھی. تو آج وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ یہ سارے مل کر ایک چیز پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ یعنی تحریک انصاف کا جو موقف تھا پہلے دن سے، سر وہ الیکشن ہے نا 2014 میں الیکشن کے کوئی چانس نہیں تھے. اب الیکشن ایئرز آ رہا ہے، الیکشن سال شروع ہو گیا. میں اس سے تھوڑی سی خلاف 2018 میں الیکشن ہو گئے. نہیں ان کو اس وقت بھی نہیں ہوگا. ناک کا خون نکال دیا گیا. کبھی وہ بیچارے عاصم حسین، کبھی اینٹ سے اینٹ، کبھی آمنی گروپ کے چھاپے، کبھی سارا کو سیدھا نہیں کر دیا. میرا اپنا آپ کو نہیں یاد ہے؟ نہیں ہمارے لیے آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں. آپ نے سیدھا 230 ارب روپے. چوہی صاحب یہ آپ کا ایشو ہوگا. آپ کا پہلی بار تاریخ میں ناک سے خونی کیا چنے بھی گر رہے ہیں نیچے. سو پیپلز پارٹی کے لیے یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. جیلیں، قیدیں، 11 سال آصف زرداری کو رکھ لیا تھا. ان کا خیال ہے کوئی اور ہے جو آپ کو بھیج رہا ہے اور آپ جا رہے ہیں. ہمیں چوہی صاحب گزارش ہے کہ فیکٹس آپ کے ہوں گے نا. وہ جو 230 ارب روپیہ جو ہے مجھے یہ بتائیں چوہی صاحب، مجھے یہ بتائیں جو کہتے ہیں کہ 6 ارب روپیہ اس کے گھر سے پکڑا گیا ہے، کس کے پاس ہے؟ اگر اومنی گروپ کو ریڈ کیا تھا نا، سب کیا ہو گیا؟ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. پہلی بار آپ کو اور آپ کی جو نئی جماعت ہے، پہلی بار جو آپ کی نئی جماعت ہے اس کو پرابلم ہو رہا ہے. ہمیں تو ان کا پہلے سے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. اس میں دانے ایسا مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا ہو تو ہر شخص جان سکتا ہے. مشرف کے دور میں آپ کو بھی پتا ہے ان کا. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کی فائل ہمیشہ مشرف والی فائل کھول جاتی ہے. نہیں، اس سے پہلے بتائیے گا کہ 28 اعتراضات آپ نے آج کر دیے. ٹھیک ہے سر، جب یہ JIT بنی تھی تو اس وقت آپ نے ایک بھی اعتراض نہیں کیا شروع میں. یہ جو بریگیڈیئر نعمان صاحب ہے، نعمان سعید صاحب، یہ اس وقت بھی ISI کے پے رول پہ نہیں تھے. اس وقت بھی یہ ریٹائرڈ تھے. اور جو ڈان لیگ کی جو ساری کاروائی ہوئی، تفتیش ہوئی، اس وقت بھی ان کا سٹیٹس یہی تھا. لیکن آپ نے وہاں ان کو ایکسیپٹ کر لیا. 60 دن یہ JIT میں رہے اور یہ تفتیش کرتے رہے، آپ خاموش رہے. رپورٹ آئی تو اچانک آپ کو پتا چلا کہ یہ ISI کے پے رول پہ بھی نہیں ہے اور ریٹائر آدمی ہے اور ان کو کیوں شامل کر لیا. تو سر یہ پہلے کہاں سوئے رہے آپ؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ساری باتوں میں سے آپ کو جو ISI والا نقطہ ہے وہ آپ نے ایک دم پکڑ لیا. یہ اچھی بات ہے. آپ نے اٹھایا تو بڑی اچھی بات ہے. بالکل آپ بتا رہے ہم نے 48 اٹھائے، لیکن یہ والا چن لیا آپ نے. اچھا کیا. میں اور باقی بھی بہت ان کو بھی یہی میں کہہ رہا ہوں، جو میرے پیپلز پارٹی کے بھائی ہیں ان کو بھی میں یہی بتا رہا ہوں. بہرحال چلے، یہ آپ کی مرضی ہے. اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ڈان لیکس ہمارے سامنے آیا تھا اس وقت ان چیزوں کی اتنی معلومات نہیں تھی.
اور جیسے جیسے یہ چیزیں پتہ پڑتی گئیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو بالکل خوش اسلوبی سے عدالت کو بھی اپنایا، سر جھکا کے، اور رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کہیں پر کسی قسم کی کوئی، اور جو فیصلہ آیا 542 صفحے کا اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کسی قسم کی پناہ نہیں لی. یہ تصدیق ہے اس بات کی. جے آئی ٹی میں ہم جاتے گئے، جو کچھ جے آئی ٹی سے ہوتا چلا آیا، ظاہری بات ہے اس کے اوپر پھر ہم نے تو پوری تفتیش کرنی شروع کر دی، اور جیسے جیسے چیزوں کی معلومات سامنے آئی وہ ہم نے شامل کر کے رکھ دیے. آپ یہ کیوں مانتے ہیں کہ آپ کو برگیڈیئر نعمان صاحب کا پہلے پتا نہیں تھا؟ چوہے صاحب میں آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ کیوں نہیں آتے کہ یہ جو سورس امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو سورس رپورٹس ہیں، جو آج عدالت نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو سورسنگ ہے یہ تو بڑی اچھی طرح ہم پہچانتے ہیں یہ کیا چیز ہے، اس بات پہ کیوں نہیں آتے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے؟ میرا سوال صرف یہ ہے، میرا بھی ایک سوال ہے، اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص کا کردار ٹھیک نہیں ہے، میرا ایک بھی سوال ہے، آپ کو ڈان لیگ میں وہ کردار نظر نہیں آیا؟ آپ کو جب جے آئی ٹی بنی اس وقت آپ کو کردار نظر نہیں آیا؟ ہم انصاف مانگے وہ 60 دن تک جے آئی ٹی کام کرتی رہی، آپ کو کردار نظر نہیں آیا؟ رپورٹ آ گئی تو آپ کو اچانک جب آئی ایس آئی کی بات ہے ہم انصاف بھی مانگے تو ہم بھی برے، کیا بات ہے؟ آئی ایس آئی کی تو میں بات کر رہا ہوں. اگر پرائم منسٹر صاحب کو اپنے ایک ماتحت، اگر وزیر اعظم صاحب کو اپنے ایک ماتحت ادارے کے ایک ملازم جس کو وہ اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ ملازم نہیں ہے، وہ ریٹائر ہے، چلو اگر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، انڈیا بھیج رہے تھے ایکسپریشن، میں یہی کہہ رہا ہوں چوہے صاحب اگر نہیں پتا تو 60 دن بعد جیسے چوہے صاحب کہہ رہے ہیں پتہ لگا، تھوڑی سی یاد جانی کروا دوں. یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں ان کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے یہ بمباری ہوئی انڈیا میں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم بھیج رہے ہیں آئی ایس آئی کے چیف کو کہ وہاں جا کے جواب دے گا، تو پھر انہوں نے بھیج لیا تھا. وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں نہیں، وہ اس طرح تھا کہ وہ رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ ہم رحمان ملک تو اس وقت چپراسی لگے ہوئے تھے، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ فوج نے وہ درجہ چارم اور نہیں جانا چاہیے تو سر آپ اپنا آفیسر کیوں بھیجیں سر تو کسی ملک میں؟ وہ اس طرف چل پڑے آپ سر. نہیں سوال ہے، نہیں سیریسلی میں ان کو کچھ اور یاد یہ گورنمنٹ بھیجے یا آپ کو کچھ اور یاد کروا رہا ہوں، مجھے کچھ اور یاد کروا وہ ملک صاحب وہ چلے گئے تھے، بھیج دیا تھا انہوں نے، پہنچا دیا تھا. مجھے بتائیے اس قسم کے تو بے شمار فیصلے ہوتے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا نہیں بنتا یہ کہنا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے 28 اعتراضات کیے، بہت اچھا کیا، لیکن جو فیکٹس ہیں اس رپورٹ میں آپ نے ایک بھی فیکٹ کو چیلنج نہیں کیا. آپ نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی آف شور کمپنی نکلی ہے اور اس کے چیئرمین رہے ہیں. اس فیکٹ کو ڈینائی کریں نا سر آپ، یا یہ کہیں کہ جو آپ کی گلف سٹیل مل تھی اور اس کے بارے جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے کے سارے درست ہیں اور اس رپورٹ میں غلط پورٹرے کیا گیا. آپ نے ایک بھی فیکٹ ایسا نہیں جس کو چیلنج کیا. اعتراضات آپ نے بہت کیے ہیں سر. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ ہم نے دیکھا کہ پوری سپریم کورٹ کی جو ہیرنگ تھی اس میں جمالی صاحب جو چیف جسٹس تھے اس وقت ان کو سمجھ آ گئی تھی ساری بات کی. نہیں سر فیکٹ ایک دو جملے تو مکمل کر لینا، کوئی بات نہیں، آپ نے سوال پوچھا میں جواب دیتا ہوں. تو وہ بیچ میں سے جان چھڑا کے بھاگے، انہوں نے کہا کہ نہ آگے کا نہ پیچھے کا رہنا ہے میں نے، تو انہوں نے ہاتھ کی صفائی دکھائی. بات تو سن لینا. تو اس میں جو کھوسا صاحب اور جو گلزار صاحب نے فیصلہ دیا، اب تو دیکھیں نا یہ بات سامنے آ گئی کہ جو مریم نواز صاحبہ کے خلاف 13 مہینے کے لیے ایک خوفناک کمپین چلائے گی، زہر اگلا گیا، کیا کیا گالیاں پیا کا، لیکن جب فیصلہ آیا تو ان کا نام تک نہیں تھا. اب آپ دیکھیں مکمل تو کر لیں. اب آپ دیکھیں اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب مالک ہے کیونکہ یہ زیر کفالت ہے. اب نہیں یہ کہہ رہے، اب کہہ رہے کہ نہیں مریم نواز ہی مالک ہے. یہ سر فیکٹس ہے نا، آپ کی طرف سے فیکٹس ہے، آپ چیلنج کر رہے ہیں نا سر. ہم یہ کہہ رہے ہیں، میری بات تو سن لیں سر. کی ہو گیا میرے سوال پوچھا جواب سے لا رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فیکٹس کا کوسچن کر کے کیا ملا، واپس سکوئر ون پہ آ گئے سارا، جب جوڈیشری نے بھی کہہ دیا. اس لیے یہ سارا پروسیس تیار کیا گیا، یہ صاف نظر آ رہا ہے، ہم نے وہی بات کرنی ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی دبئی میں جس فرم کا ذکر کیا گیا کہ وہ چیئرمین تھے اور 10,000 ریال جو پر منتھ وہ تنخواہ لیتے رہے، یہ غلط ہے یا درست ہے؟ یہ غلط ہے. تو اس کو چیلنج کریں نا آپ، اس کو چیلنج کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آپ صرف اعتراض کر رہے ہیں کہ سارا پروسیس ہی غلط ہے. سر آپ کو نیت نظر آ رہی ہے، آپ کو جانب داری نظر آ رہی ہے، فیکٹ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں. ہم اکا دکا پتلی گلیوں میں کیوں جائیں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے، تو ہم شخصیات کی ضمانت پہ کیوں جائیں؟ آفریدی صاحب دیکھیے، آپ کی طرف سے جو مطالبے ہوئے تھے، آپ کے وکیل نے ہی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان بلایا جائے، کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، بغیر ٹرائل کے آپ کس طرح بلوا سکتے ہیں. انہیں کہا گیا کہ آپ ان کا نیب میں ٹرائل بھجوا دیں، نیب ٹرائل بھجوایا جا سکتا ہے البتہ، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ انہیں نااہل قرار دے دیں. آپ بغیر لیگل پروسیجر کے ایک وزیر اعظم کو نااہل کیسے قرار دے سکتے ہیں سر؟ چوہے صاحب شروع میں مجھے کہنا چاہیے تھا، آج جو خودکش دھماکہ ہوا ہے جس سے میجر جمال اور
3 لوگ شہید ہوئے ہیں پشاور میں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو ہمارے وکیل صاحب نے یہ کہا کہ جی نواز شریف صاحب کو پیش ہونا چاہیے، اگر ان کو کوئی اعتراضات ہے تو اونلی دین آ جائے اور آپ ان کو پوچھ لیں۔ پھر 62 63 ٹرائل نہیں ہوا نا، بغیر ٹرائل کے تو نہیں آپ بلا سکتے کسی کو۔ دیکھیں سپریم کورٹ کھوسا صاحب اور اس 2 اوپر نیچے جو بھی انہوں نے انویسٹیگیشن کی، جو بھی جو ہیئرنگ ان کے سامنے ہوئی، جو تحقیقات ہوئی، اس کے بعد جی آئی ٹی نے کی، اس کا نٹ شیل کیا ہے؟ اس کا نٹ شیل جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے۔ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا اور میرے بھائی نے اس کو جواب نہیں دیا۔ نٹ شیل اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کی چیزیں جس پہ یہ تمام چیز، جیسے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ایک مت تھی قطری خط، یعنی وہ منی ٹریل جو رپورٹ میں آیا نا۔ اچھا اب افریدی صاحب یہ ذہن میں رکھے، مجھے اگر آپ یہ رپورٹ ہے یا فیصلہ ہے، آپ یہ بھی میری بات سنیں، جی آئی ٹی کی جو رپورٹ آئی ہے اس کی آج پہلی 3 پارٹیز نے، خاص کر تحریک انصاف نے، جماعت اسلامی نے، شیخ رشید صاحب نے اپنے اپنے دلائل دیے، خواجہ عارف صاحب شروع ان کی طرف سے۔ جو ایک چیز ہے جو پوری قوم جاننا چاہے گی کہ اگر منی ٹریل ہے اور دبئی جسٹس منسٹری کا جو لیٹر ہے اور پھر خاص کر برٹش ورجن آئیلینڈ کا جو لیٹر ہے کہ جی بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں، اور پھر ایف زیڈ ای کی اگر 10,000 درہم، یہ تمام چیزیں انہوں نے پرووائڈ نہیں کی۔ رپورٹ ہے، دیکھیں میری بات، یہ فیصلہ نہیں ہے، بات تو سنیں۔ اب صرف رپورٹ کی بنیاد پہ یہ مطالبے کیسے کر فیصلہ سکتے تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار اندر کے بجائے باہر لوگوں کو ڈیسیو کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ہم نے اسی لیے کہا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ آپ پرائم منسٹر کو بلا لیں کورٹ میں اور ان سے یہ ساری چیزیں پوچھ لیں۔ یہی وہ پرائم منسٹر ہے جنہوں نے ایوان میں آ کے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ وسائل۔ آفریدی صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹرائل کورٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک شخص کا ٹرائل کریں گے تو پھر آپ کو پاکستان کے ہر ملزم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹرائل کرنا پڑے گا۔ میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، 184(3) کے تحت ان کو یہ حق حاصل ہے، نمبر 1۔ اور یہ جب فرد جرم یوسف رضا گیلانی کے کیس میں آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ تھی، نہیں دیکھیں وہ فیصلہ تھا، دیکھیں میری بات، فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا وزیر اعظم نے۔ لیٹس ناٹ کمپلیکیٹڈ، یہ ثوابدید ہے 184(3) کے تحت اس بینچ کی کہ وہ پرائم منسٹر کو کال کر سکتے ہیں، جس طرح جی آئی ٹی نے پرائم منسٹر کو کال کیا وہ ایکسٹینشن تھی۔ سر سپریم کورٹ تو کچھ بھی کر سکتی ہے نا سر، سپریم کورٹ آف پاکستان تو کوئی بھی فائل کھول سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے۔ جب ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا بننی چاہیے تو پورا قانون چینج ہو جائے گا نیچے سے، بننی چاہیے۔ چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ تینوں مطالبات نعیم بخاری صاحب کی طرف سے آئے، پی ٹی آئی کے وکیل کی طرف سے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں جسٹیفائیڈ ہیں اور ان پہ عمل ہونا چاہیے، پرائم منسٹر صاحب کو بلوانا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پوری قوم کے سامنے ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیے، پہلے میں ایک بات، دوست بیٹھے ہیں، مجھے آج کوئی نعیم بخاری صاحب نے امپریس نہیں کیا، میں موجود تھا، جتنا اچھا کیس تھا اس طرح سے انہیں پریزنٹ نہیں کیا، وہ تو پیراز پیج اس سے پیج اس سے، یہ تو کوئی کلرک جیسا، ان کا وکیل ہے جی، انہوں نے فیصلہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ایک اپنی پارٹی بن جائے نا، نہیں میری میری ایک آبزرویشن ہے نا، اب تو ہے ٹائر بن گیا وہ آپ کا نہیں چلو صاحب، وہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میں بطور ایک وکیل مطلب ہوتا ہے، آپ کیس میں پیش ہوتے ہیں، کوئی بہت اچھا بول جاتا ہے، ایسے ہی ہمارا بھی دن ہوتا ہے، آپ کا بھی کبھی پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا۔ سو آج اسپیشلی اس نقطے پہ جب وہ آئے، ججز صاحبان نے خود پوچھا کہ تنخواہ لیتے رہے اور لیتے رہے تو کس ڈیٹ کو لیتے رہے، کب ریسیو کیا کب نہیں کی؟ وزیر اعظم نے وہ آف شور کمپنی جو دبئی والی۔ سو ایک یہ چیز ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی پریئرز ہو سکتی تھی، جیسے پرجری ہے، فورجری ہے، اس پہ ان کو جانا چاہیے تھا کہ اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی لے کر آئیں، اور بھی نکتے ہیں، صرف 62-63 نہیں ہے۔ اچھا سر آپ فرمائیے گا کہ کیا وزیر اعظم صاحب کبھی ہے یا مجھے عدالت طلب کر لے گی وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کو آنا چاہیے بطور وزیر اعظم؟ میرا نہیں خیال اب طلب کرنے کا کوئی ٹائم ہے، بیسک چیز یہ ہے کہ کیا یہ اونس آف پروف جڑا ہے جو ہے وہ ان پہ ہے، انہوں نے آ کر ڈاکومنٹس لیتے ہیں،
آ کر سارا ریبٹ کر دیں, کیس صبح ختم ہو جائے گا. نہیں پھر وہ دوبارہ کیس کھلے گا نا سر؟ نہیں کیس کھلے گا پرانے ڈاکومنٹس پہ سر, نہیں 2018 نہیں 2018 کا ایشو ہی نہیں ہے. سمپل یہ ہے کہ یہ جائیں اٹیسٹڈ کاپیز لے کر جائیں کہ یہ انہوں نے یہ ڈاکومنٹ پیش کیا ہے, اس کے خلاف یہ ہے, یہ ڈاکومنٹ. میں نے وقفہ لینا لیں گے دانیال صاحب, ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس سارے پروف ہیں, جب ہر چیز ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ہیں وہ اثاثے جس سے ہم نے یہ بنایا, اب سارے ڈاکومنٹس بھی آگئے, انہوں نے ڈاکومنٹس بھی رکھ دیے, آپ ان ڈاکومنٹس کو ریپلیس کر سکتے ہیں اوریجنل ڈاکومنٹ سے, آپ یہ کہیں کہ یہ غلط ہے سارے کے سارے, یہ ہمارے پر اصل ہیں, لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان پرائم منسٹر صاحب خود آ جائیں. جب اتنے پریسیڈنٹس انہوں نے بنائے ہیں تو ایک اور صحیح کہ وزیر اعظم خود ہی اپنا سب کچھ لے کے وہاں چلے گئے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, تو یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. یہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیں بریک کے بعد آپ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دانیال صاحب, آسان نہیں ہو گیا آپ کے لیے, صرف وزیر صاحب سے جانا ہے, سارے ثبوت پیش کرنے ہیں, مسئلہ ختم ہوا. بالکل چوہے صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جس وقت یہ جے آئی ٹی بن رہی تھی اس وقت بڑی تحقیقات اور بڑا اس کا شور غلبہ مچا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ کاش جیسے سویلین اداروں کے بارے میں یہ چیزیں کی گئیں تو اس طرح کی تحقیقات دوسری سائڈ پہ بھی ہوتی. تو یہ جو سورس امپلائی ہے, جبکہ آرڈر میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اے سیزنڈ آفیسر آف دی آئی ایس آئی, ٹھیک ہے جی. اب یہ ظاہری بات ہے آفیسر تو نہیں ہے, تو بات تصدیق ہو جائے گی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح سے یہ چناؤ کیا گیا ہے اور جو شکایات آ رہی ہیں سامنے وہ یہ آ رہی ہیں کہ ہم ثبوت دیے چلے جا رہے ہیں اور یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. قطر کے شہزادے کا جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے, بھری پڑی ہے تاریخ جوڈیشری کی, جے آئی ٹیز کی, کہ کس طرح سے یہ سٹیٹمنٹ لیے جاتے ہیں, اس کے مختلف طریقے ہیں, اور پہلے دن سے یہ بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر وہ نہیں کیا گیا. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ, یہ جو سیکرٹ رکھا گیا نا جی والیوم 10, اسی میں اس کا سارا راز ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ باندھ کے, گٹے باندھ کے ایک بیچارے شخص کو کہ آپ اپنا سارا جواب دیں, لیکن جو آپ کے خلاف مواد ہے وہ سیکرٹ ہے. یہ کیسی خوبصورت بات ہے. اور آج بھی 1 منٹ کے لیے 9 والیومز ہیں, وہ نہیں سنبھلے جا رہے, تو آپ 10واں بھی کھولنا. 9 والیومز کا کوئی ایک رتی بھی اس میں جو ہے نا شامل نہیں ہے. سارا آپ دیکھیں, جو فلیٹس کی بات ہے, اپارٹمنٹس کی, جو جمالی صاحب کہتے تھے اور یہی جج صاحبان تھے کہ ادھر ادھر نہ جائیں, فلیٹس کی بات کریں, یہ وچ ہنٹ نہیں ہے, یہ فشنگ ایکسپیڈیشن نہیں ہے, یہی بات ہوتی تھی نا اس وقت. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو مین ثبوت ہے وہ ایم ایل اے سے ہے سارا, وہی سیکرٹ کر دیے. اس میں تو نہیں کہ جو انحصار کر رہے ہیں جس ثبوت کے اوپر, وہ تو والیوم 10 میں سے نکلا سارا, وہ ثبوت کے لیے ڈال دیا ہے, لیکن جہاں سے 1 منٹ جہاں سے وہ آیا ہے وہ سیکرٹ کر دیا. تو میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہو سکتا. سر سوال یہ ہے کہ اگر 10 والیوم کھول دیتے ہیں تو آپ کے لیے ساری رپورٹ آپ کے لیے قابل قبول ہوگی. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ والیوم 10 میں جو سیکرٹ کرنا تھا, یہ پہلے دن سے یہ سارا پروسیس, نہیں سر سوال ہے نا, یہ سارا پروسیس ہی چلایا گیا. 10 والیوم کو شامل کر دیتے ہیں, پہلے دن یہ تھا تو پھر ایکسیپٹیبل ہوگا. پہلے دن سیکرٹ تھا کہ کالے کس طرح کہیں بندے کیسے تعینات ہوئے, اور جو اصل ہے جو نکل آئے ہیں ان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں, اور انہی سے رپورٹیں منگوائی کہ جو آپ نے نام دیا وہ غلط ہے. تو اب ثابت ہو گیا نا کہ غلط کون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آخری دن تک پھر سیکرٹ, یہ کیا سیکرٹ ہے اتنا بڑا؟ تو سر سوال پھر ٹرانسپیرنٹ کریں نا, کہ اگر والیوم 10 آ جاتا ہے, اس رپورٹ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, تو پوری رپورٹ کو قبول کر لیں گے آپ. کس طرح قبول کریں گے جی؟ یہ تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, 10 پہ کیا فرق پڑتا ہے. آپ مجھے آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی 28 شکایات ہیں تو ایک آپ کی پورا ساری چھوڑ دیں گے. تو سر ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکومنٹس ہیں پیش کریں, مسئلہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, تو ڈاکومنٹ سیکرٹ ہم رکھ رہے ہیں, وہ رکھ رہے ہیں, الزام ہمارے پہ کر ہو رہے ہیں. کمال کی بات ہے. افریدی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو 10 والیوم ہے یہ کیوں سیکرٹ رکھا جا رہا ہے؟ سر آپ بھی عدالت سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو کھولیں جی. آپ ہاں ادھر نہیں آتے. دیکھیں جی, یہ پروگیٹو ان کا ہے, اور جو لیگل پروسیجرز یا جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, اور بے شک کھولنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ جب جی آئی ٹی کی فارمیشن کے بعد پی ٹی آئی نے کہا کہ اس کی تمام ہیئرنگ اوپن رکھی جائیں, اس وقت تو پی ایم ایل این نے, انہی خواجہ عارف صاحب نے ایک پٹیشن جمع کرائی کہ نہیں جی اس کو اوپن نہ کیا جائے. پھر خواجہ آصف صاحب اب سے 4 5 6 دن ہفتہ پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جی اس کو اوپن رکھا جائے. تو یہ جو ان کی کنفیوزڈ اپروچ ہے, یہ ڈسٹریکٹڈ اپروچ, یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ بری طرح الحمدللہ فیل بھی ہو چکے ہیں, اور شان چت بھی ہیں. ان کے پاس بجائے اس کے کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ, کسی کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو, منی ٹریل دے دیں, بات ختم ہو,
اور نہ میاں صاحب کے لیے مسئلہ وہ ہوگا، منی ٹریل نہ انہوں کوئی نے سازش دینی ہوتی اور اگر تو سازش سپریم کورٹ میں دے دیتے ہمیں یا دیے CIT میں دے ہم نے دیتے، دیے وہ اب یہاں کیوں دے ہم دیں نے دیے وہ تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا آپ بتائیں یہ بھی contempt ہے. قطر کا MLA کیوں نہیں مانگا گیا؟ سر بات یہ ہے کہ کیوں جب نہیں مانگا پیچھے گیا؟ سے جو گلف سب ایک اسٹیل منٹ، مل کا ہی سارا بڑی کیس سادی کھل سی گیا، بات پیچھے ہے، سے ایک ختم ہو گیا، کوئی وہاں سے بچہ پیسہ گیا ہی نہیں تو آگے کہاں سے کوئی پوچھو؟ پینچر لگانے والا سائیکل سٹینڈ پہ بچہ بھی ہو، اس سے بھی آپ پوچھیں تو وہ کہے گا سب سے پہلے تو قطر سے پوچھیں، اس کا نام ہی نہیں MLA وہ میں. تو ختم ہو گیا برٹش ورجن آئلینڈ. آپ مجھے بتائیں نا چوہی صاحب، یہ کیسا سوال ہے؟ سر ویسے یہ ہے کہ اگر ان کا نقطہ تو ویلڈ ہے، اچھا، اگر یہ کہہ رہے تھے کہ اس گواہ سے پوچھیں چار تو آپ پوچھ لیں correspondence سر. نہیں، گواہ کو چھوڑ دیں، گواہ کو چھوڑ دیں. پاکستان جو آپ نے حکومت قطر سے دیا ہے پوچھنا تھا، آپ نے لکسمبرگ سے پوچھا، آپ نے JIT کے سوئٹزرلینڈ سے فارمیشن کے پوچھا، وقت آپ نے was in BVI سے پوچھا، آپ نے کیوں لندن سے پیش نہیں پوچھا، ہوئی؟ سعودی عربیہ سے پوچھا، لیکن جو مین مدعا ہے اس ملک کو نہیں آپ نے اچھا پوچھا. سر کیوں؟ دیکھیے نا، دیکھیے اب نہیں چوہی صاحب، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بتاتا یہ ہوں. JIT سے کو پوچھے گا؟ سر میں یہ بتاتا ہوں نا، دیکھو آپ JIT سے پوچھے گا. آپ یہ legal کہتے petition ڈالیں نا، ہیں پوچھیں آپ. کہ ہم راولپنڈی سے جا کے ہم نے لاہور میں یہ کام کیا، بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ آپ راولپنڈی سے نکلے ہی نہیں، تو لاہور جا کے کیوں چیک کریں گے لوگ؟ جی مجھے فرمائیے گا ایک منٹ کہ کے لیے. گلف سٹیل مل کے اگر پیسے نکلے ہی نہیں، منٹ کے ثابت لیے. ہو گیا کہ نکلے ہی نہیں، اسی رپورٹ میں یوں ہی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ نکلے ہی نہیں، اسی رپورٹ تو قطری شہزادے سے کیا پوچھنا؟ اسی رپورٹ میں یہ کہتے ہیں 1980 میں نکلے تھے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، اپنے ناظرین کو دکھائیں، کمال کرتے ہیں آپ. وہ تو claim ہے ایسے آپ یہ دیکھنے کلیم نہیں ہے، یہ رپورٹ میں نے تو نہیں لکھی نا. یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے نیٹ کنسیڈریشن ریسیوڈ انڈر اگریمنٹ ڈیٹڈ 14/4/1980 فار بیلنس آف 25 شیئرز 12 ملین درہم. یہ لکھا ہوا، میں نے تو نہیں لکھا نا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے چوہی صاحب نا، یہ چلاکیوں سے کام نہیں چلنا، یہ پھرتیوں سے کام نہیں چلنا، یہ سیکریٹ کر کے کام نہیں چلنا. ٹھیک، میں آپ کو بتا رہا ہوں JIT کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہاں سے کہ جی سیمز کہ جی اپنا موسٹ لائکلی. اور دبئی جسٹس ڈپارٹمنٹ کا وہ آپ لیٹر، مجھے بتائیں کہ آپ نے موسٹ لائکلی آپ نے 60 دن انکوائری کر کے کیا، تو وہ پہلے دن ہی گلزار اور انہوں نے اپنا کھوسا صاحب نے کنوکٹ بھی کر دیا. اچھا مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی پوری کوشش ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر کنڈیمپٹ ہی لگ جائے. اس بات کی کنٹینٹ، اس بات کی کنٹینٹ. چودھری منظور صاحب وہ تو جا رہے ہیں، وہ تو سر چکے ہیں. کنٹینٹ ان پہ لگی ہوئی ہے جن کو فلتھی کہا گیا ہے. کنٹینٹ ان پہ لگی ہوئی جو انسداد دہشت گردی سے اشتہاری ہیں، ان کے اوپر وہ اخلاقی جواز بنا رہے پکڑتے آپ ہی چلے جائیں. ہندوستان سے ان کو کہہ رہے ہیں ہندوستان سے پولیس منگوائیں گے. ان کا اخلاقی جواز آج سو گئے. آپ کی آج وہ چھٹی چلے گئے. آپ کی مورل کریج آج وہ آپ چھٹی کیوں نہیں چلے گئے. ڈالتے؟ اخلاقی جواز. کسی باہر سے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں. ہندوستان اور اسرائیل آپ کے مجھے نیریٹو بات کو بتائیں. سرو کرنے کے یہ بعد دیکھیں. وہاں کی پولیس آپ کو منگوانی پڑے یہ ان کی اخلاقیات ہیں. تو آپ پکڑے نہ انہیں، یہ لیے پھرتے نہیں اخلاقیات. پکڑے نہ آپ انہیں. یہ بغل میں اخلاقیات لے کے بجا جی ایبسولوٹلی ماشاءاللہ مورل کریج پیدا کریں، پکڑے ہاتھ ڈالیں، باتیں نہ کریں. آپ کی حکومت ہے، کنٹینٹ آپ پہ چور آپ ثابت ہوئے ہیں، سرٹیفائڈ ٹپر چور، سرٹیفائڈ ٹپر چور، ہر بات پہ سرٹیفائڈ ٹپر چور، سرٹیفائڈ. قوم کو گمراہ آپ نے کیا، قوم کا پیسہ آپ نے لوٹا، یہاں سے پیسہ آپ لے کے نکلے، اور آپ لوگوں کو خوف خدا ہے نہیں، اب بھی ان کی بت پرستی میں لگے ہوئے. اللہ کو بھی جواب دینی. چودھری منظور صاحب یہ فرمائیے گا یہ کیس کتنی دیر تک چلے گا؟ یہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے ابھی تو ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا. دیکھیے ایک تو یہ بات ہے جو بڑے زور سے چوہی صاحب ابھی کر رہے تھے، تو آج ہی ججز نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی کھول دیں گے، دکھا دیں گے. نہیں انہوں نے کہا ضرورت پڑے گی. نہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اخلاق، چلو ویسے یہ کہا جیسا نے یہ کہا کہ ضرورت پڑی تو کھول بھی لے. تو ضرورت پڑ جائے گی نا، ان کو ضرورت ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ JIT نے جو ہے وہ نہیں رکھی خفیہ، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. نہیں JIT نے کہا. نہیں JIT میری ایک ریکویسٹ، میری گزارش سن واجد زیاد صاحب نے ریکویسٹ دیکھیں نا، وہ ریکویسٹ کہ والیوم 10 کو بند رکھا جائے، اس کو پبلک اگر وہ جو مرضی ریکویسٹ کر لیں، سپریم کورٹ کی مرضی ہے نا، مانے نہ مانے، فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کیا ہے. اگر وہ کہتے کہ نہیں، جیسے انہوں نے ٹائم مانگا تھا، انہوں نے کہا ہم نہیں ٹائم دیتے، انہوں نے کہا ایک منٹ میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ BBI FIA کو 2012 کے جون کے مہینے میں شاید پاکستان نے کہا کہ یہ نیلسن اور نیسکال کا بتائیں، کیونکہ اس وقت طاہر القادری لایا گیا تھا اور طاہر القادری کو کہا گیا تھا کہ الیکشن ڈیلے کریں. کون لے کے آیا تھا؟ اور سیاست نہیں ریاست بچائیں. جو دوسری دفعہ لے کے آیا تھا. دوسری دفعہ کون لے کے آیا؟ جاوید ہاشمی سے پوچھ لیں. شاہ خود اگر آپ کو بھائی آپ مجھے آپ نے ان کا انٹرویو نہیں کیا سر؟ نہیں مجھے یہ بتائیں، میں نے تو بہت لوگوں کے انٹرویوز کیے، لیکن میں ان کے الفاظ اپنے منہ سے کیوں بولوں؟ سر میں کیوں بولوں پھر اگر آپ نہیں بولیں گے؟ نہیں تو آپ تو گورنمنٹ ہے نا. نہیں تو گورنمنٹ کے متاثرہ فریق ہیں، آپ کو تو چوٹ لگ رہی ہے نا. چوٹ لگنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ پوچھیں، آپ ان سے پوچھ لیں. تیسرے بندے سے جو آپ کہیں نا کہ یہ غلط لے آئے ہیں، بھئی اس میں بحث والی کون سی بات ہے؟ آپ کہیں یہ غلط ہے،
हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और ये ठीक है डॉक्यूमेंट्स, तो सुबह केस खत्म हो जाएगा। इसमें क्या इतना कोई जादू वाली बात? अच्छा, एक सवाल, दूसरी बात जो साहब, मैं ब्रेक ब्रेक लेनी, मैं वापस आऊंगा, आपकी तरफ आऊंगा। सवाल यह है कि ये केस कितनी देर तक चलेगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चौधरी महजूद साहब, ये फरमाइएगा सर कि इनको ये सूट करता है कि केस लंबा चले, उनको ये सूट करता है कि केस का फैसला जल्दी हो जाए, आपका क्या तजुर्बा? देखिए, दो चीजें जो हम देख रहे हैं, एक तो केस को मुझे बहुत लंबा चलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके वकला को एग्जॉस्ट होने देंगे। वो ये भी नहीं करेंगे कि हुकूमत के वकला, हुकूमत के वकला 18 वकला है, 18 वकील है सर। आज सारी पेटिशनर जितने थे पेटिशनर्स वो सारे गए ना जी, तो नहीं, उनका तो आर्गूमेंट नहीं, वो कोई इशू नहीं। आर्गूमेंट तो इनके 28 नुक्ते नहीं, 28 नुक्ते को भी ले लिया उन्होंने। चलो 28 घंटे 18 वकील 28 नुकात के लिए 28 घंटे कर ले, फिर कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे? ट्रायल तो मैं ये कहता हूं कि देखें, एग्जॉस्ट आप एक नुक्ते के पीछे खड़े हैं ना, तो उसको आप कितना ड्रैग करेंगे? जब ड्रैग करते चले जाएंगे, एक टाइम आता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो कहते हैं जी चले अगली बात करें। फिर कोर्ट की मर्जी है ना कि कहां पे आकर उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज इनफ, आप अगले पॉइंट पे जाएं अगर करना। अब से देखिए ना, अगर नैब में चला जाता है केस, क्योंकि ट्रायल करना पड़ेगा, ट्रायल के बगैर आप किसी शख्स को सजा नहीं दे सकते, ये हमारा कानून है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रायल कोर्ट ने ये भी जहन में रखें, अब वो अपीलेंट कोर्ट है, वहां पे आप अपील कर सकते हैं दूसरी अदालतों के फैसलों पे। अगर ये नैब में चला जाता है तो आपका ख्याल नहीं वहां पे भी फिर केस लंबा ही हो जाएगा? वो यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, प्राइम मिनिस्टर से फारिग भी हो गए थे, केस उनके फैसला नहीं हुआ। देखिए, मैं गुजारिश करूं आपको, क्या प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए जाता है या प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद जाता है? जो पोस्ट नवाज शरीफ सिनेरियो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट। असल बात निकल आई, ठीक है, जो असल बात क्या है, हम तो कह रहे हैं चौधरी साहब को, हमको छुपा कर कह रहे हैं भाई, हमने जब डिमांड किया, जब तक नहीं डिमांड किया था नहीं किया था, जब किया धरनों के दौरान पूरे जोर से कह रहे हैं। धरनों के दौरान क्या हुआ भैया? मैंने शरीकों का काम ही है। नहीं, हमने बता दिया ना, हमने तो बताया कि उस दौरान क्यों नहीं किया था, वो तो बता दिया। अच्छा अफरीद साहब, एक चीज जो थोड़ा सा मुझे एतराज भी है कि ये हमारी जाती पॉलिटिक्स है, लेकिन इसमें ट्रंप और मोदी को कहां से ले आते हैं सर? आप ये समझते हैं कि इनको ट्रंप बचाने आ रहा है, इनको मोदी आ रहा है बचाने के लिए? देखें जी, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो मुलाकात हुई है, क्या उसमें ये एजेंडा में नहीं था नवाज शरीफ के बारे में? आप दिल पे हाथ रखें। एब्सोल्युटली। क्या हिंदुस्तान के तमाम वो राइट लेफ्ट जो तमाम की स्टेक होल्डर्स हैं हिंदुस्तान के, आज की गवर्नमेंट के, मोदी के, क्या वो ये नहीं कहते कि हमने नवाज शरीफ पे इन्वेस्टमेंट की है? सर वैसे क्यों एजेंडे पे था? मतलब आप ये समझते हैं कि इतना नवाज शरीफ उन दोनों के लिए इतना अहम है कि उन्होंने जाती मसले छोड़ के उन्होंने नवाज शरीफ को फैसला किया? आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, इजराइल और हिंदुस्तान के नैरेटिव्स को सर्व किया जा रहा है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुलभूषण यादव, सज्जन जंदाल, इसके अलावा मैं कौन सी एग्जांपल्स आपको कोट करूं? और फिर हर बार जब ये फंसते हैं तो साजिश हो रही है, 186 से लेकर 200 MNAs के साथ। ये मॉरल करेज कब आएगी? क्यों ये नहीं बताते कि जी साजिश कौन कर रहा है? दरियाल साहब, आप कोड़ा खटक से गए जद्दा सऊदी, उस वक्त भी इनके में मॉरल करेज नहीं थी, 10 साल छुपाए रखा। तो आज वो कौन सी ऐसी चीज है? आज बता दें कौन को, अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ घंटों बाद खत्म हो जाएंगे। जब जितना आपके पास एविडेंस कम होता जा रहा है ना, सबूत कम होते जा रहे हैं, तो आप दूसरे मुल्कों से मदद ले रहे हैं। सर ये इतने बेबस हो गए हैं कि मोदी और ट्रंप से मदद मांगते हैं। ये सवाल ऐसा कि इसका जवाब ही नहीं बनता, लेकिन मैं दो बातें जरूर करूंगा। इल्जाम है, सवाल नहीं है। करते रहे जी, इनका काम है बेचारों का। ये मुझे बताएं कि एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि जी इखलाकी जवाब। मैं आपको दो मिसालें देना चाहता हूं चौधरी साहब, और इस पे कैंपेन भी चलेगी, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली कैंपेन पे आए हैं ना आप, चूंकि ये बजिद हो गया, उसमें निकला कुछ नहीं रिपोर्ट में, तीसरी दफा ट्राई कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं निकला ना। वो खुद कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली और सीम्स, प्राइम मिनिस्टर का कहां है नाम? उसमें नहीं है ना। आई एम सॉरी टू से। तो इसमें ये हंसते रहे बेशक, लेकिन है तो नहीं। आज मुझे बताएं एक मिनट के लिए, ये जो अदालत में बैठे हुए थे, चौधरी साहब भी, शायद अफरीदी साहब तो नहीं थे, लेकिन आप मुझे बताएं कि सफा नंबर 73 जो है वो क्यों स्किप कर गए बुखारी साहब? सर क्या था सवाल? उसी में तो ये आपके पास है ना, वो तो आपने पढ़ना है ना। कंक्लूसिव फाइंडिंग है, उसमें लिखा हुआ है सफा नंबर 73, ये देख लें आप एक सेकंड के लिए। उसमें कहते हैं, कौन से क्वेश्चन का है ये है कंक्लूसिव फाइंडिंग, ये देख लें आप। ठीक है, आप इसमें लिखा हुआ है, आपने खुलासा बताना, क्वेश्चन नंबर कौन सा? विच इंक्लूडेड मोस्ट लाइकली respondent नंबर 1, के जो फ्लैट का मालिक मोस्ट लाइकली, क्यों? क्योंकि वहां रहते रहे,
ٹھیک ہے، یہ سکپ کا ایک ایک صفحہ گن کے بتایا انہوں نے، یہ والا نہیں بتایا آج ویسے ہیں کس کے ہے ان کے سوال کا جواب آپ کو سارا پتہ ہے، ان کے سوال کا اندازہ. ایک منٹ بھی ہے، میں آخری جملہ بتاتا ہوں. اخلاقی جواز آپ مجھے بتائیں، جب عاصم حسین ٹرائل پہ تھا انہوں نے اس کا واپس عہدہ لیا یا نیا دے دیا؟ ہم نے تو دیا. بتائیں. ان کو دیا ہے سر، پارٹی کا ایشو ہے، پارٹی کا پارٹی جس کو چاہے پریزیڈنٹ بنا دے سر، یہ پارٹی آپ بھی جس کو چاہے پریزیڈنٹ بنا نون دے. لیگ انڈیریا بیچ دیا، یہ پارٹی نہیں کی لگ گلا تو یہی رہا ہے. کی گلا کر یہی رہا ہے. ایک منٹ ٹھہر یہ جاؤ، پرائم منسٹر ہے ایک منٹ ٹھہر جاؤ سر، وہ ایک ورکر ہے، وہ ذہن میں رکھیں آپ. پارٹی ہوتا ہے، یہ پبلک ہوتا ہے. وہ دہشت گرد اور کرپشن کا اکیوز تھا، وہ جیل میں تھا، وہاں انہوں نے عہدہ دے دیا. یہ عمران خان اخلاقی جواز، چلو آپ بھی ایسے میاں صاحب کو گرفتار کروا دینا، کہ یہ دہشت گردی عدالت کے میاں صاحب کو گرفتار کروا کے عہدہ دے دیں. یہ اپنے عہدے سے